बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ व मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन, रब्ब रऊफ़ रहीम के इसमें जलालत से तदरीसुल कुरान के सिलसिले के 47वें सबक की इब्तिदा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम का मकसूद ये है कि कुरान करीम को समझने के लिए, समझ कर पढ़ने के लिए अरबी ज़बान की जो बुनियादी बातें जाननी चाहिए उनसे आगाही हासिल कर ली जाए। इस सिलसिले में हमने बुनियादी नुक्ता इस बात को बनाया कि अरबी ज़बान का हर लफ्ज़ से हरफी, 3 हरफी मादे पर मुश्तमिल होता है। उसका एक मादा होता है, उसकी एक रूट होती है जो 3 हर्फ से मिलकर बनती है। तो फिर एक तो सादा उसकी शक्ल हुई जिसमें फ़ेल माजी के अंदर वही 3 हरूफ ही होते हैं, उनके अलावा कोई और ज़ायद हर्फ नहीं होता। फिर हमने ये देखा कि वो 3 हर्फ जो माजी में होते हैं उसकी सादा शक्ल में उस पर कुछ हरूफ का, मखसूस हरूफ का इजाफा कर देने से नए नए सांचे बनते हैं, मसदरों के नए नए अबवाब बनते हैं और उनमें मानी के नए मफाहीम पैदा होते हैं। अब आज इसी सिलसिले के जिस नए सांचे या नए बाब की तरफ हम जाने वाले हैं उसको इफ्तिआल कहते हैं। और वो कैसे होता है ये देखिए कि फे एन लाम तो हुआ वही असल बुनियादी हरूफ फे एन और लाम, यानी फ़ाला। माजी की शक्ल बने, ये तो रूट था और माजी इससे सादा माजी फ़ाला उसने किया। आज का सबक जो है वो मैंने कहा कि उसका मस्दर का नाम जो है, जैसे फे एन लाम में ये जब फ़ाला बनता है तो इससे मस्दर होता है फ़ेल, काम। फ़ाला उसने किया, फ़ेल, काम, ये मस्दर है, ये माजी है। तो अब आज जो हम सबक पढ़ने वाले हैं उसका जो मस्दर है वो है इफ्तिआल। इफ्तिआल माजी में हमने क्या किया, फ़ाला तो ये फे एन लाम ये थे 3 हरूफ असली मादे के। शुरू में हमजा या अलिफ से हम आमतौर पर बोल रहे हैं इस प्रोग्राम में ज़ेर के साथ, और इस फे को साकिन कर दिया इफ, और पहले हर्फ के बाद यानी पहले हर्फ को फ़ाए कलमा को फे एन लाम में से फे को साकिन कर दिया और उसके बाद ते का इजाफा कर दिया, ज़बर दे दी, तो ये हो गया इफ्ताला। फ़ाला से बाब इफ्तिआल के अंदर माजी इफ्ताला, और मस्दर इसी आयन के बाद हमने अलिफ पढ़ाया इफ्तिआल, लेकिन मस्दर में ते के नीचे ज़ेर। अब देखते हैं इसकी चंद मिसालें। उर्दू में हम बकसरत इस फ़ेल के मसादिर या इसमें फ़ाइल इस्तेमाल करते हैं। चंद एक मिसालें अभी आप देखेंगे बाब इफ्तिआल की। ये देखिए अभी आपके सामने जीम नून बे का रूट लिखा हुआ है और जम्बुन एक इस्म है इससे से हरफी। इसके माने जानिब भी, एक तो जानिब के माने तरफ होता है ना, पसली के भी माने होते हैं इसके, और पसली, जानिब, तरफ, किनारा, ये इसके माने। अब इसी मफहूम से जब बाब इफ्तिआल की माजी बने इफ्ताला के वजन पर इज तनाबा, जीम के शुरू में अलिफ ज़ेर के साथ जीम के बाद ते का जाता, इज तनाबा। जम्बुन किनारा, इज तनाबा किनारे को हो जाना, एक तरफ हो जाना, इज्तनाब करना, इज्तनाब करना आप उर्दू में बोलते हैं। काफ सीन बे ये रूट है, इससे सादा माजी कसबा है, मस्दर कसब है, उर्दू में हम बोलते हैं कसब हलाल, हलाल रोजी, कसब कमाना। इक्तसबा बाब इफ्तिआल से कसबा फ़ाला इफ्ताला, जनब इज्तनबा,
کسب اکتسب، یہ تے جو ہے برابر باب افتعال والی ساتھ ساتھ چلی آ رہی. اکتسب کوشش کر کے کسی چیز کو سیکھنا، بس آپ اکتساب علم کہتے ہیں نا، علم سیکھنا. اکتساب زر مال حاصل کرنا، تو کوشش کر کے کسی چیز کو حاصل کرنا، اس سے وہ اکتساب ہوگا. اسی طرح اب آپ دیکھیے ہا میم لام، یہ روٹ ہے. حملہ کے معنی ہے اس نے اٹھایا، اور حملہ کے معنی ہے اس نے لادا، یعنی کسی دوسرے کو اٹھوایا. باب تفعیل ہو گیا، یہ درمیانی حرف کی شد ہو گئی. تو یہ اس سے اب باب افتعال حملہ سے احتمل، حملہ اس نے اٹھایا، احتمل اس نے برداشت کیا یا بوجھ اٹھایا. اس میں ذمہ داری کا مفہوم گویا پیدا ہوتا ہے. احتمال اس سے مصدر ہوگا، احتمال اس سے مصدر ہوگا. احتمل محتمل اس میں فاعل ہوگا. یہ اردو میں ہم بولتے ہیں یہ لفظ. اگلی مثال دیکھتے ہیں، سین لام میم سے، یہ روٹ ہوا. سلمہ اس میں درمیانی حرف کے نیچے جب سادہ فعل ہوتا ہے تو زیر ہوتی. سمع کی طرح، سمع اس نے سنا جیسے ہوتا ہے. سلمہ وہ سلامت رہا. مثال کے لیے ہم نے سلمہ بھی لکھ دیا کہ اس سے کیا تبدیلی ہوئی تھی؟ باب تفعیل میں لانے سے، درمیانی حرف کو 2 بار پڑھنے سے اس نے سلام کیا. سلمہ کے معنی، اور سلامت رکھنا بھی ہے اس کے معنی، سلامتی دینا بھی اس کے معنی ہے. مثلا اللہ آپ کو سلامت رکھے تو ہم سلمہ دعائیہ طور پر کہیں گے سلمکم اللہ، اللہ تم کو سلامت رکھے. استلمہ سے اب باب افتعال بن گیا. اس میں ایک نیا مفہوم پیدا ہو گیا جو سین لام میم میں نہیں تھا. استلام، یہ بھی اسلامی اصطلاح میں آپ نے میرے خیال میں پڑھا ہوگا، خاص طور پر مناسک حج کی اگر کوئی کتاب آپ نے پڑھی ہے. استلام، استلامہ اس نے بوسہ دیا، اس سے مصدر استلام. اور مناسک حج کی اصطلاح میں حجر اسود کو بوسہ دینا جو ہے اسے استلام کہتے ہیں. اب یہاں پر چند ایسے مصادر یا ان مصادر سے بنے ہوئے اسم فاعل جو ہم اردو میں عام بولتے ہیں وہ مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی. تو دیکھیے، اجتہاد، روٹ اس کا جیم ہے دال تھا. جہد کوشش، مصدر ہے اس سے. اجتہاد کوشش سے، محنت سے کوئی چیز حاصل کرنا. مجتہد اس سے اسم فاعل ہے. اس کی جو فقہی اصطلاح میں اس کے معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ اسلام میں قانون سازی کے جو مصادر ہیں، جو کہ بالعموم 4 ہیں، یعنی قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، ان کی بنیاد پر غور کر کے، فکر کر کے، اجتہاد کر کے نئے مسائل کا حل تلاش کرنا. اعتبار، عین بے رے، یہ روٹ ہے. اور اعتبار آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کئی دفعہ ہم اردو میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ تے کے اوپر زبر بول دیتے ہیں. یہ باب افتعال کے جو مصادر آ رہے ہیں، مصادر، ان سب میں تے کے نیچے مصدر میں زیر ہوگی. اجتہاد تے کے نیچے زیر ہے، اعتبار تے کے نیچے زیر ہے. اور اسی طرح شروع میں جو الف ہے ہمیشہ ہی باب افتعال کا جو مصدر ہوگا اس کے شروع میں الف ہی ہوگا، اس کے نیچے بھی زیر. لوگ کئی دفعہ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ الف پر زبر پڑھ دیتے ہیں پہلے الف پر. اب دیکھیے، اجتہاد سے مجتہد اس میں فاعل ہو گیا، اجتہاد کرنے والا. اعتبار بھروسہ کرنا، اور معتبر بھروسہ کرنے والا ہوں گے معنی. تو جو ہم بولتے ہیں اور ٹھیک ہی بولتے ہیں معتبر آدمی، معتبر یہ اس میں مفعول ہوگا جس پر اعتبار کیا جائے، ذمہ دار آدمی جس پر اعتبار کیا جا سکے. معتبر اس میں بے پر زبر ہوگی. اسی طرح اعتماد، اعتماد عین میم دال روٹ ہے. اس کے معنی مثلا عمد اس سے ستون کے معنی میں ہوتا ہے، ارادے کے لیے بھی آتا ہے. تو اعتماد مصدر ہوا. معتمد اعتماد کرنے والا، معتمد جس پر اعتماد کیا جائے. معتمد یہ آپ نے دیکھو کہ بعض اوقات پرائیویٹ سیکرٹری کے لیے بھی معتمد خاص لکھا ہوتا، تو وہ معتمد نہیں پڑھنا چاہیے اس کو، وہ معتمد ہے جس پر اعتماد کیا جائے. اختیار چننا، آپٹ کرنا.
منتخب کرنا، پسند کرنا کسی چیز، بہت سی چیزیں ہیں ان میں سے کسی کو پسند کرنا، اس سے اس میں مفعول یا مختار پسند کیا گیا. نبی مختار، منتخب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم بولتے ہیں. اختصار، مختصر کرنا، اور یہ مختصر جسے مختصر کیا گیا ہو. اشتعال، شین عین لام روٹ ہے. شعلہ، اس سے یہ لفظ جو ہم شعلہ بولتے ہیں وہ اسی سے، شین عین لام شعلہ. اور ہم اسے باب افتعال کی شکل میں لائے. اشتعال تو اس کے معنی بھڑکنا، اور مشتعل بھڑکنے والا. اردو میں ہم اشتعال بھی بولتے ہیں، مشتعل بھی بولتے ہیں. اس میں فاعل ہو گیا مشتعل. احترام، عزت کرنا. ہے رے میم میں حرمت کے معنی ہوتے ہیں، حرمت، عزت، توقیر. احترام، عزت کرنا، احترام کرنا. اردو میں ہم کرنا بھی ساتھ لگاتے ہیں نا کہ احترام کے معنی ہی ہیں عزت کرنا، لیکن اردو میں جب ہم بولتے ہیں تو احترام کرنا ہی بولتے ہیں، ساتھ کرنا کا اضافہ کر دیتے ہیں. یہاں اکثر غلطی کی جاتی ہے، محترم بولتے ہیں ہم، جہاں ہمارا مقصود دراصل محترم ہوتا ہے. کیونکہ محترم اس میں فاعل، یہ آپ کو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ جو درمیانی حرف ہوتا ہے فے عین لام میں سے، اس کے نیچے زیر ہو، شروع میں میم ہی ہوگا. یہ تمام جو مزید فی والے آ رہے ہیں ان میں شروع میں میم ہوگا، اور یہ درمیانی حرف کے نیچے اگر زیر ہو تو وہ اس میں فاعل ہوگا ہمیشہ. زبر ہو تو اس میں مفعول ہوگا. محترم کے معنی ہوں گے احترام کرنے والا. تو جب آپ کسی بزرگ کو محترم کہتے ہیں تو آپ ان سے اپنا احترام کروانا چاہتے ہیں. محترم کے معنی ہوں گے جن کا احترام کیا جائے، لائق عزت، لائق احترام، رے کی زبر کے ساتھ. اختلاف، فرق ہونا، مختلف جس میں فرق ہو. احتساب، مصدر محتسب، محتسب سین کی زیر کے ساتھ، اس میں فاعل احتساب کرنے والا. ابتلا، اسے اگر زیادہ تصحیح کے ساتھ لکھیں تو آخر میں حمزہ بھی ہونا چاہیے. ابتلا میں لام الف کے بعد آخر میں حمزہ بھی ہونا چاہیے اگر ہم کتابت میں زیادہ احتیاط سے کام لیں. لیکن اردو کتابت میں چونکہ عام طور پر یہ حمزہ بعد میں حذف کر دیا جاتا ہے، مثلا ابتدا ہے، یہ بھی اسی سے، بے دال حمزہ شروع کیا، اس کی معنی ہے بدا کے اس نے شروع کیا. اور ابتدا وہ شروع ہوا، باب افتعال، ابتدا وہ شروع ہوا تو اس سے مصدر ہوگا ابتداءً، ابتدا. تو لہذا یہ تیسرا حرف جو ہے یہ تو افتعال والا الف ہے جو مصدر میں افتعال میں آتا ہے، یہ الف، یہ والا، یہ الف وہ ہوا. یہ تے یہاں اس نے اضافہ کی تھی، یہ دونوں تو زائد حروف ہو گئے. بے، دال اور حمزہ یہ روٹ کے لفظ ہیں، اس لیے حمزے کو یہاں آنا چاہیے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ابتدا لکھتے ہوئے، انتہا لکھتے ہوئے اسی طرح سے، انتہا اس کو بھی دراصل اگر کتابت بالکل صحیح کی جائے، اور پہلی کتابوں میں ایسے ہی ہوتا تھا، آج کل اس حمزے کو اکثر ترک کر دیتے ہیں، نہیں لکھتے. تو اسی طرح یہ مثال ہے آپ کے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں ابتلا کی. ابتلا کے معنی ہوتے ہیں آزمائش، اور مبتلا آزمائش میں ڈالا گیا. اب جو مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی یہ تو تعارف تھا اس مصدر کا، اس باب کے مصادر کا، آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ اردو زبان میں بکثرت یہ لفظ مستعمل ہے. اور آپ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی زبان میں قریب قریب ہر مصدر ہی جو قرآن میں استعمال ہوگا اس باب سے، اس کی کوئی نہ کوئی روٹ مل جائے گی، اکثر و بیشتر. اب آتے ہیں اس باب کی باقاعدہ مثالوں کی طرف. قرآن کریم کی آیات سے پہلے فعل ماضی کی مثالیں، اور اس کے لیے پہلے ہم دیکھ لیں کہ فعل ماضی میں پہلا صیغہ تو ہم نے دیکھ لیا افتعال ہوتا ہے. اب اس کے بعد ماضی کے بقیہ صیغے کیسے بنیں گے، تو اس کے لیے ذرا چارٹ کی طرف آتے ہیں. یہ دیکھیے آپ کے سامنے چارٹ پر وہی ابتدا کے طور پر ہم نے ماضی کی جو سادہ شکل ہوتی ہے فے عین لام فعل، اس صورت میں فعل ماضی کے باقی صیغے فعل کے بعد، فعل کے معنی تو ہے اس نے کیا. اب اس کے بعد بقیہ صیغے کیسے بنتے ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں لکھے ہوئے، اور یہ بات کئی بار ریپیٹ ہو چکی ہے، اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں. بس اتنا کہنا کافی ہے کہ یہاں جیسے آپ چارٹ پر دیکھ رہے ہیں فعل ماضی کے
پہلے صیغے کے بعد دوسرے صیغے بنانے کے لیے جن حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے وہ یہاں سرخ روشنائی میں لکھے ہوئے ہیں. اینڈنگز جو ہیں گویا، کیونکہ شروع میں تو وہی فعل فے عین لام ہی رہتا ہے، اینڈنگز جو ہیں ان سے مختلف صیغے بنتے ہیں. جیسے تم آخر میں ہو تو اس کے معنی تم ہی ہے، تم سب. تے پیش تو ہو تو اس کے معنی میں، تے زبرتا ہو تو، تے زیر تے ہو تو عورت. تو اس طرح یہ ساری اینڈنگز وہی ہیں جو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، اور بالکل یہی اینڈنگز باب افتعال کے ساتھ بھی دیکھیں گے. افتعال جو پہلا صیغہ ہے وہ فعلہ کی بجائے افتعال ہو جائے گا، لیکن بعد میں اینڈنگز اسی طرح ہوں گی. وہ افتعال میں الف، فے، تے، عین یہ ویسے ہی رہیں گے. لام کے بعد آگے جو تبدیلیاں یہاں ہو رہی ہیں اس لام کے بعد، وہی تبدیلیاں افتعال کی لام کے بعد ہوں گی اسی طریقے سے. تو دیکھیے یہ افتعال کی ماضی کی گردان کیسے ہے. یہ فعلہ کے بعد تثنیہ ہم نے الف لگا کے بنایا تھا، افتعال میں بھی اسی طرح لام کے بعد الف کا اضافہ، واو اور الف کا اضافہ، یہاں بھی واو اور الف کا اضافہ. آخر میں آ جائیے نیچے، تے پیش تو لگایا اسلام کے ساتھ تو ہو گیا میں نے کیا. یہاں بھی افتعال کے ساتھ اسی طرح لام کو ساکن کر کے تے پیش تو لگایا گیا صیغہ واحد متکلم بنانے کے لیے. اور نون الف نا کا اضافہ صیغہ جمع متکلم یا تثنیہ متکلم بنانے کے لیے. تو آئیے اب ماضی کی کچھ مثالیں قرآن کریم کی آیات سے دیکھتے ہیں. آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کا جز لکھا ہوا ہے اسے ہم پڑھتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس میں باب افتعال کی مثال کون سی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ افطرا جو ہے یہ باب افتعال کی ماضی کی مثال ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ، ظالم اردو میں ہم بولتے ہیں. ازلم اس میں تفضیل کا صیغہ پڑھ چکے ہیں آپ کہ افعل، افضل، افضل، اشرف، احمد، یہ سب باب تفضیل کے صیغے ہیں. ازلم زیادہ ظالم. ومن ازلم، کون ہے زیادہ ظالم؟ من اور من یہ دو سے مرکب ہے اور ملا کر پھر ممن لکھ دیا ہے، کیونکہ بولنے میں بھی اگر آپ من اور من کو لکھیں الگ الگ اور پڑھیں تو یہی آواز نکلے گی، ممن. اس سے کون زیادہ ظالم ہے؟ اس سے افترا جس نے بہتان لگایا. یہ بھی وہی چیز ہے، اس سے مصدر افترا ہوگا. افترا پردازی بھی اردو میں ہم بولتے ہیں، مفتری بھی بولتے ہیں، مفتری جو یوں ہی باتوں کو گھڑ لے، فتنہ اٹھائے. ممن افترا جو لفظی معنی گھڑ لے، بنا لے. اللہ ہے اللہ کے اوپر، کذبن جھوٹ، جو اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑ لے، جو اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان باندھے. بس تو بہتان ہوتا ہی جھوٹا ہے، بہتان نہیں جھوٹ کے معنی پہ نہ ہے. تو افترا بھی اگر مصدر لکھیں آپ تو اسی طرح اسی گروپ میں آئے گا کہ اس کے بعد بھی اصولاً حمزہ لکھنا چاہیے. افترا، لیکن اردو میں اکثر ہم یہ آخری حمزہ نہیں لکھتے. جیسے مثلا جمع ہوتی ہے علماء، عمراء، اس کے بعد بھی حمزہ ہونا چاہیے، لیکن ہم علماء میں میم الف لکھ کر آگے حمزہ نہیں لکھتے. یہ چیز میرے خیال میں 30-40 برس پہلے تک بھی اس کا التزام کیا جاتا تھا اردو املا کے اندر. اب اسے رجحان یہ ہے کہ بالعموم ساقط کر دیا جاتا ہے. تو دیکھیے ایک اور مثال، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. یہ پہلی مثال ہے ماضی کی. عین رے فے سادہ شکل، اس نے پہچانا عرفہ، اور اس سے باب افتعال کی ماضی اعتراف. مصدر اعتراف جو آپ اردو میں عام بولتے ہیں. فاعترفوا پس انہوں نے اعتراف کیا، بذنبہم اپنے گناہ کا، لفظی معنی اپنے گناہ کے ساتھ، لیکن ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ جو پریپوزیشنز ہوتے ہیں وہ ہر زبان میں مختلف ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ایگزیکٹ جیسے ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں ویسی دوسری زبان میں ہو. فاعترفوا بذنبہم، ذنب گناہ، غلطی، تقصیر. ذنوب اس کی جمع ہے. فاعترفوا بذنبہم پس اعتراف کیا انہوں نے اپنے گناہ کا.
فسحقن ذنب گناہ، جمع ہے ذنوب. فسحقن پس ہلاکت ہے، سحق ہلاکت، پس ہلاکت ہے. لاصحاب السعیر، اصحاب سعیر کے لیے. سعیر لفظی معنی ہوتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ، مراد دوزخ. پس ہلاکت ہے، بربادی ہے اصحاب سعیر کے لیے، اہل دوزخ کے لیے. اصحاب صاحب کی جمع، اصحاب سعیر یعنی اہل سعیر، اہل دوزخ. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. وَأَنزَلَ اور اس نے اتارا، یہ آپ پہلے بھی کئی دفعہ دیکھتے، نزل وہ اترا، نزول اس کا مصدر ہوتا ہے. انزل باب فعال ہو گیا، اس نے اتارا. ماہم ان کے ساتھ، الکتاب کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، لیحکم تاکہ وہ انصاف کرے، یعنی کتاب. لیحکم میں تاکہ وہ انصاف کرے میں وہ کی ضمیر جو ہے وہ کتاب کے لیے، کیونکہ ہم کی طرف نہیں ہو سکتی. یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ کتاب کو اتارا حق کے ساتھ تاکہ وہ انصاف کرے، یعنی کتاب. لیحکم بین الناس تاکہ وہ انصاف کرے لوگوں کے درمیان. کس بات میں؟ تاکہ وہ فیصلہ دے، حکم لگائے. لیحکم ہے کاف میم، حکم اردو میں استعمال کرتے ہیں آپ، حکم کے معنی فیصلہ، حاکم اس میں فاعل ہوتا ہے. لیحکم تاکہ وہ حکم لگائے، تاکہ وہ فیصلہ کرے، تاکہ وہ انصاف کرے، بین الناس لوگوں کے درمیان، فی ما اس چیز کے درمیان، اس چیز کے بارے میں، اختلافو فیہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا، تاکہ وہ چیز جس کے بارے میں لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں اس کے بارے میں حق کیا ہے اس کا فیصلہ دے. تو آج کے سبق کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں باب افتعال کی کچھ مزید مثالیں فعل ماضی کی، فعل مضارع کی یا مصدر اور اس میں فاعل وغیرہ کی قرآن پاک کی آیات سے دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.